पूरी रात गुटखा खा करके थूकने वालों, मुझे बताओ अल्लाह को जवाब क्या दो? नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में देखने वालों, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? आओ आओ किसी तरफ चलते हैं। एक दिन वो आएगा जवानी ढल जाएगी, जैसे सूरज को उरूज के बाद ज़वाल है, फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, जैसे चांद बदरे कामिल होने के बाद घटना शुरू हो जाता है, वैसे हमें भी जवानी बुढ़ापे में बहुत जल्दी ढलेगी। जवानी कहते ही उसे हैं जो जाने के लिए आती है, बेशक बेशक, और बुढ़ापा कहते उसे हैं जो आने के बाद कभी नहीं जाता बल्कि अपने साथ हमें ले जाता है। बेशक। इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जवानी को एंजॉय के नाम पर गुनाहों की दहलीज पर जलाने वालों, एक एक लम्हा गुजर रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हर आने वाली सुबह हर इंसान से मुखातिब होकर कहती है, ये आज जो दिन आया है दोबारा तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कुछ अच्छे अमाल कर लेना, गुनाह मत करना। कुछ अच्छे अमाल कर लेना, गुनाह मत करना। कुछ अच्छे अमाल कर लेना, गुनाह मत करना। और एक बात आपको बताऊं गुफ्तगू को समेटते मेरे अजीज, अल्लाह को जैसे जवानी पसंद है वैसे जवानी की इबादत भी पसंद है। बेशक बेशक। अत-तरगीब व तरहीब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मेरा सबसे महबूब तरीन बंदा वो है, सबसे बड़ा महबूब, अपनी मखलूक में मेरा सबसे बड़ा महबूब बंदा वो है जो जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाता है। सुभान अल्लाह। उससे बड़ा कोई महबूब नहीं है। अपने आम बंदों के अंदर जिनको महबूबियत का मकाम दिया है, जो जवानी में अपने आप को गुनाह से बचा ले। और यहां तक फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उन बंदों पे नाज करता है, फरिश्तों पे मुबाहात फरमाता है जो नौजवान अपने आप को गुनाहों से बचाता है। और अल्लाह फरमाता है जिस जवान को मैं हुस्न अता करूं, खूबसूरती अता करूं, और वो अपने आप को खूबसूरती के बावजूद गुनाह से बचाए जवानी के अंदर, वो मेरा हकीकी बंदा है। सुभान अल्लाह फरमाता है वो मेरा हकीकी बंदा है। जमुल जवामे के अंदर एक हदीस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की लिखी हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जवान रात को उठकर इबादत करता है उस जवान को बूढ़े की इबादतों पर ऐसी फजीलत हासिल है, आका फरमाते हैं जैसे मुरसलीन को मखलूक पर फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान। जवानी में इबादत कर ली जाए, बहुत खूबसूरत है जवानी की इबादत और जवानी की फजीलत। अगर जवानी में इंसान अपनी जवानी में एक गुनाह से, सिर्फ एक गुनाह से बच जाए तो उसका एक गुनाह से बचना उसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत का सबब हो जाता है। बेशक बेशक। बड़ा मशहूर वाक़या है, इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, इसको नकल फरमाया है, रौज़ुर रय्याहीन के अंदर आपने इसको नकल किया है बहुत खूबसूरत अंदाज में। फरमाते हैं अगर कभी इंसान गुनाह उसको दावत दे और वो ये सोच के कि अल्लाह देख रहा है वो बचे, तो उसका मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बढ़ जाता है। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे जिनका लक़ब था हज़रत मिस्की। मिस्की अरबी में मिस्क जो है मुश्क को कहते हैं। उनको मिस्की कहने की वजह ये थी कि उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका कफन भी महका। और इमाम याफ़ई कहते हैं कि उनको कब्र में रखा गया तो उनकी कब्र से भी मुश्क की खुशबू आती। सुभान अल्लाह। उनको मिस्की कहते हैं, यानी मौत के बाद कब्र भी महकी। और उनकी जिंदगी में उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा जिस्म महकता है, उसकी वजह क्या है? तो हज़रत मिस्की कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि मैं जो है जवानी की शुरुआत थी, जवानी की इब्तिदा थी, इब्तिदाई जवानी में मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे कपड़े की दुकान में, और खूबसूरत था। देखो कुछ लोग खूबसूरती को बहुत बड़ा इनाम तस्वुर करते हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि खूबसूरती इनाम तो है लेकिन खूबसूरती आजमाइश भी। बेशक। अंबिया की दुनिया में जितना हजरत यूसुफ को आजमाया हुस्न की वजह से, अल्लाह। 7 कमरों में ताले लगाकर एक औरत ने अंदर बुलाया और अंदर बुला करके उनको बदकारी की दावत दी। बड़ा खूबसूरत वाकया है। बात आ गई तो मैं दरमियान में अर्ज कर दूं। आजकल के नौजवान कहते हैं कि मौलाना हम तो गुनाह से बच नहीं सकते। मैंने कहा यह झूठ है। जो बचना चाहें
صرف نیت کیجئے کیا بات اللہ ہے، بچائے گا. بے شک. فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. صرف سچی نیت کر لو گناہ سے بچنے کی. قدرت کی مدد نہ آئے تو پھر کہنا اللہ ضرور بچائے گا. بچنے کی نیت تو کرو. اور اگر گندگی میں ڈوبنے کی نیت کرو گے تو پھر قدرت بے نیاز ہے, پھر تمہیں گناہوں کے سپرد کر دیتی ہے قدرت. بے بچنے شک. کی کوشش کرو. کس شان سے اللہ نے بچایا. لیکن امام غزالی نے کیا خوبصورت بات لکھی. بات ہے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر بلایا تو بلانے کے بعد بدکاری کی دعوت دینے سے پہلے اپنا دوپٹہ اس کا جو بت تھا اس کے منہ پہ ڈال دیا. اللہ. چونکہ اس وقت تک زلیخا مسلمان نہیں ہوئی تھی, اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ کسی بت کی عبادت کرتی, اور اس نے بت بھی سونے کا بنا رکھا. مالدار جو تھی, بادشاہ کی بیوی جو تھی, تو پھر بت بھی سونے کا تھا. اس نے دوپٹہ ڈال دیا بت کے چہرے پہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دوپٹہ اپنے خدا کے چہرے پہ کیوں ڈالا. توجہ کرنا, کیا بات ہے, وہ کیا بات. مشرکہ تھی مگر کہیں نہ کہیں جھوٹے خدا کے ماننے والی ہونے کے باوجود بھی اس کو اپنے خدا کا لحاظ تو تھا. اللہ. کیا جب پوچھا کہ تو نے دوپٹہ اس کے منہ پہ کیوں ڈال دیا تو اس نے کہا یوسف بدکاری کرنا چاہتی ہوں تو خدا کے چہرے پہ دوپٹہ اس لیے ڈال دیا کہ میرا خدا مجھے بدکاری کرتے وقت نہ دیکھ لے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام لرز گئے. حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے. سبحان اللہ. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے. ارے صنم خانے میں جس کو رکھا گیا اس کے لیے زلیخا کہہ رہی کہ میرا خدا بدکاری کرتے مجھے نہ دیکھے. تو حضرت یوسف پر جو ہے ایک کیفیت طاری ہوئی اور لرزنے لگے. جب جھوٹے خدا سے تو اتنا بچنا چاہتی ہے کہ تیرا خدا وہ ہے جو دوپٹہ آنکھ پہ پڑنے سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن میرا خدا تو وہ ہے کہ کوئی دیوار اس کے سامنے حائل ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. جب تو اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے بدی نہیں کر سکتی تو میں اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے کیسے بدی کر سکتا ہوں. اور میرے خدا پر میں کون سا دوپٹہ ڈالوں. کوئی دوپٹہ اس کی نگاہ پہ پردہ نہیں بن سکتا, کوئی دیوار اس کی نگاہ پہ پردہ نہیں بن سکتی. ایک دروازہ ایسا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا ہے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. حضرت یوسف دوڑے ہیں دروازے کی طرف تو زلیخا خوش تھی. میں نے تو 7 دروازوں پہ تالے لگا دیے, یوسف نہیں جا سکتے. لیکن جیسے پہلے دروازے پہ پہنچے تالا ٹوٹ کر گرا, دروازہ خود بخود کھل گیا. دوسرے دروازے پہ پہنچے, اس طرح سارے دروازے کھل گئے. امام غزالی لکھتے ہیں بندے اگر تو بھی یوسف کی طرح سچی طلب لائے گا تو خدا تیرے لیے بھی تالے توڑ کر کے دروازہ کھول کر کے تجھے بچا لے. تکبیر. ماحول کیسا ہو, نعرہ رسالت. فیضان مہرانا اہل سنت کانفرنس مسلک اعلی حضرت. ماحول کیسا ہو ہم بچنے کی کوشش, اللہ بچائے گا. اور جب اللہ کسی کو بچانے پر آئے تو پھر وہ ایسے ماحول میں بھی بچا لیتا ہے. کیا بات ہے, بے شک. ایسے ماحول میں. اور پھر زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام لگا دیا. ذرا غور تو کریں, کہا ہم بدنام کر دیں گے اگر گناہ نہیں کریں. توجہ تو کریں, اگر گناہ نہیں کرو گے تو ہم بدنام کر دیں گے. حضرت یوسف نے کہا بدنامی مول لے لیں گے مگر یار کو ناراض نہیں کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات. اور پھر خدا کی شان تو دیکھو, جب زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے میری آبرو پہ ہاتھ ڈالا تو زلیخا کے خاندان کے دودھ پیتے بچے کی اللہ نے بے زبانی میں گویائی عطا کی. اور وہ جھولے سے کہنے لگا کہ جس کا دامن آگے سے چاک ہے وہ قصوروار ہے, جس کا دامن پیچھے سے چاک ہے وہ بے قصور ہے. دامن دیکھا جائے, حضرت یوسف کا دامن پیچھے سے چاک تھا کیونکہ وہ پکڑنے کے لیے دوڑی تھی. اور اللہ اکبر. اور پھر حضرت یوسف کی معصومیت کی گونج مصر میں آج تک کے ہے. اللہ اکبر. پتا چلا وہ تو اللہ کے نبی تھے, معصوم تھے, لیکن اگر کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے تو اس کو انبیاء کا صدقہ تو ملتا ہے. کس طرح ملتا ہے سنیے. حضرت مسکی سے کسی نے آپ اتنے مہکتے کیسے, کہا وجہ ایک ہے, خوبصورت تھا, جوان تھا, ایک نوکری کرتا تھا, بہت خوبصورتی اللہ نے دی تھی. ایک لڑکی کو میرا حسن بھا گیا اور اس نے میرے ساتھ مکر کیا, مصر کی مکر والی عورتوں کی طرح.
کہ مجھے کپڑا خریدنے کے بہانے بلایا، اور جب میں نے تھان پیش کیا تو کہا تھان سے زیادہ خوبصورت تو ہے، اور مجھے بدکاری کی دعوت دی، میں لرز گیا۔ اس نے کہا اگر بدی نہیں کرو گے تو تمہیں بدنام کریں گے۔ دیکھ بہت یکسانیت ہے اس واقعے کی، واقعہ مصر سے، حضرت مسکی کے واقعے کو بہت یکسانیت ہے۔ اور کہا اچھا اگر بدنام، چونکہ وہ نبی تھے وہاں نفس مطمئنہ پہلے ہی موجود تھا، لیکن یہاں نفس مطمئنہ بھی نہیں تھا۔ کہا ٹھیک ہے اگر بدنام کرو گی تو بدنام بھی نہیں ہونا، تو کیا کریں؟ ایک تدبیر، ابھی کچھ دماغ نہیں چل رہا ہے، کہیں بیٹھتے ہیں۔ بیٹھے کہاں؟ کہیں بیٹھنے تو دے گی نہیں، تو کہا اچھا مجھے حاجت ہے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، مجھے حاجت ہے تاکہ میں قضائے حاجت کروں، بیت الخلا جاؤں۔ کہا وہاں بیٹھ کے کچھ موقع مل جائے، کرنا کیا ہے۔ اندر گئے تو اس نے، اچھا اس نے بھی ہوشیار تھی، اوپر کی طرف ٹیرس پہ بھیجا بیت الخلا کے لیے، جہاں پر بیت الخلا بنا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھ کے سوچنے لگے کریں کیا کریں کیا۔ حضرت مسکی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ میرے حسن کی دیوانی ہے، اس کو مجھ سے پیار نہیں ہے، اس کو تو میرے حسن سے پیار ہے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، گناہ کی نحوست اور نجاست، گناہ کی نجاست پاخانے کی نجاست سے بڑی ہے، بے شک، کیونکہ پاخانے کی نجاست تو چند چلو پانی سے دھل سکتی ہے، لیکن گناہ کی نجاست جو دل پہ لگے گی اس کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ اللہ تو گناہ کی نجاست سے بچنے کے لیے مسکی نے گندگی اور غلاظت کو اٹھایا اور پورے بدن پہ مل لیا، اللہ، اور مل کر کے آنکھیں بڑی کر کے باہر آئے تو اس نے کہا پاگل پاگل کر کے جب بدبو جسم سے آئی تو وہ خود بھی بھاگی اور ان کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ گھر گئے، غسل کیا اور غسل کر کے شکرانہ ادا کیا، اللہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ بس روتے روتے آنکھ لگی۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ خواب میں خوبصورت وجود کو دیکھا، اس نے کہا تیرا واقعہ حضرت یوسف کے واقعے سے کتنا مشابہ ہے، اے جوان تو نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلاظت کو اپنے بدن پہ مل لیا، اور اللہ کو تجھ پہ پیار آیا تو اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھ سے مصافحہ کروں، تیرے بدن پہ ہاتھ پھیروں۔ کہا وہ جوان آیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا، مصافحہ کیا تو ہاتھ مہکا، بدن پہ ہاتھ پھیرا تو پورا بدن مہکا، کپڑے مہکے۔ میں نے کہا بزرگ بتائیں تو آپ کون ہیں جو مجھے مہکا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جبریل امین ہوں، اور اللہ نے مجھے تیری حوصلہ افزائی کے لیے بھیجا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو کتنے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے تو نے غلاظت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ امام یافعی کہتے ہیں جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو بھی جسم مہک رہا تھا، کپڑے مہک رہے تھے، اور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی بھی مہکا کرتی تھی، حتیٰ کہ بعد وصال کفن بھی مہکا، قبر بھی مہکی۔ مسلمانوں یہ ایک گناہ سے بچنے کا انعام ہے۔ کاش آج میری قوم کے جوان جو اپنی زندگی کو گناہ کے نام کر چکے ہیں، جاتے جاتے اتنا کہوں، یہ تقریر سن کر یہ مت سمجھو کہ اسلام انجوائے سے منع کرتا، نہیں، انجوائے کی جتنی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ الدین و یسر، ہمارا دین آسان ہے۔ دوسرے مذاہب میں سیر نہیں کر سکتے، ایک جگہ آپ کو بیٹھنا ہے، اگر آپ کو مذہبی بننا ہے پہاڑوں میں بیٹھو، گاروں میں بیٹھو، اچھا مت کھاؤ، اچھا مت پہنو، آپ کھڑاؤ پہنو، پورا کپڑا نہیں پہن سکتے، سردی گرمی میں بغیر لباس کے آپ کپڑے لپیٹ کر رہو، یہ حال ہے۔ لیکن اپنے مذہب میں اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ۔ پہاڑوں میں خدا نہیں ملتا، خدا تو اپنے مخلوق کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ انجوائے دیکھو، کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، عبرت سے لوگوں کو دیکھو۔ بلکہ اپنا مذہب تو یہ ہے کہ اگر آدمی بھوکے کو کھانا کھلائے تو پہاڑ میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے جو ثواب نہیں ملتا وہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملتا ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرا دو تو اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیر کرنے کس نے منع کیا؟ جب نبی سیر کرنے جا رہے ہیں تو امتی کو سیر کرنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن یہی کہا جا رہا ہے سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پینا، دودھ پینا۔ کیا بات ہے؟ نبی بھی سیر کے لیے گئے، اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے دودھ بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا، شراب بھی پیش کیا، لیکن نبی نے شراب نہیں پیا، نبی نے پانی بھی نہیں پیا، نبی پاک نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر پانی پیتے تو پوری امت ڈوب جاتی، ڈوب کے مرتی، شراب پیتے تو امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے دودھ پیا، دودھ آپ نے دودھ۔ تو حضور نے بتایا سیر کرو تو دودھ پیو، سیر کرو تو گانا مت گنگناؤ، سیر کرو تو قرآن پڑھو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو،
حرام کام مت کرو. انجوائے کی اجازت دی اسلام نے, جوانی کو پوری مکمل انجوائے کے ساتھ گزارو, بس گناہ مت کرو, حرام کام مت کرو, حرام سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, سنیے ذرا غور کے ساتھ, کہ اللہ کو حرام سے بچنا کتنا پسند ہے. نیکیاں ہزاروں کرنے سے زیادہ ایک حرام سے بچنا اللہ کو بہت پسند ہے. بلکہ امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو ایک حرام کام سے بچے اللہ اس کو 40 حج سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے, ایک حرام سے بچنے پر. آج پوری طاقت ہم نے لگا دی نیکیاں کرنے پر, جبکہ اسلام کہتا ہے حرام سے بچو. نگاہ کو حرام سے بچاؤ, کانوں کو حرام سے بچاؤ, پیٹ کو حرام سے بچاؤ, اور انجوائے بھرپور کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قوم کے جوانوں کو شعور عطا کرے, ان میں شعور بیدار کرے, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نگاہوں پہ کنٹرول کرو, زبان پہ کنٹرول کرو, کانوں پہ کنٹرول کرو, اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کانو یکسبون. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگائے گا اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے. اللہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو جو ہے وہ توفیق بخشے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ برائیوں سے بچے. اور مجھے یہ حکم ہے, کیونکہ اب میرا ٹائم پورا ہوا, حضور شہزادہ والا تبار مخدوم ابن مخدوم سیدی امان میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو خطاب کرنا, اور ماشاءاللہ اس سے زیادہ وقت تو ہو گیا. لیکن بہرحال مجھے فرمائش آئی ہے, میں ایک روایت پڑھتا ہوں حکم کے مطابق. آج ہمارے جوان حرام میں جو سب سے زیادہ حرام کام کر رہے ہیں, وہ ایک تو بدکاری ہے, زنا ہے, اور دوسرا نشہ ہے. اور نشے کو جان بوجھ کر پروموٹ کیا جا رہا ہے مسلم معاشرے میں. وجہ کیونکہ اچھا جو نشے کو پروموٹ کر رہے ہمارے معاشرے میں وہ ہم سے محبت نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک تیر سے 2 شکار ہیں کہ تمہارے ٹیلنٹ سے اتنی لوگوں کا اتنا خوف ہے, لوگوں کو اتنا خطرہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم پڑھو گے نا تو تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے. آپ دیکھیے ہندوستان کو سجانے سے لے کر ایٹمی طاقت عطا کرنے تک کس کی صلاحیتیں ہیں؟ کیا آج تک تاج محل جیسی عمارت کوئی اور تعمیر کر سکا؟ کیا بات, کیا بات, واہ واہ. ہندوستان کو ایٹمی طاقت کس نے دی؟ آج جو ہم اپنی ایٹمی طاقت پہ فخر کرتے ہیں, اپنے ملک کو ہم بالکل محفوظ تصور کرتے ہیں, بولو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کلمہ پڑھنے والا تھا کہ نہیں تھا؟ بے شک, بے شک. جسے دنیا عبدالکلام کے نام سے جانتی ہے. آپ جانتے ہیں نا, آپ تو جنرل نالج کی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھے نہیں ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ نہیں ہے. لال قلعے سے سنوارا گیا, تاج محل سے سنوارا گیا, اس کے بعد صرف سنوارا نہیں, بچانے کے لیے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس نے جہاد کا فتویٰ دیا دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد, وہ کون تھا؟ اسی مرد قلندر کو لوگ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں. بے شک, بے شک. انقلاب کا نعرہ کس نے دیا؟ لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے, لیکن انقلاب تو ابھی بھی زندہ ہے. بے شک. جس جلسے میں لوگ کہتے ہیں کہ اردو مٹا دیں گے, پھر اس میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی لگتا ہے. یعنی اردو مٹائی نہیں جا سکتی, یہ ایک الگ بات ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, اللہ نے آپ کو صلاحیت بہت دی ہے, اس لیے آپ کی صلاحیت سے لوگ لرزہ برندام ہے. آپ تاریخ پڑھیے, اگر پڑھے لکھے نوجوان, یقیناً پڑھے لکھے شہر میں پڑھے لکھے جوان موجود ہوں گے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہندوستان میں اتنی دولت تھی کہ آپ کی دولت کی وجہ سے یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. یہاں کے مورخین نے لکھا ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اور ملکوں کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت موجود نہ تھی. اتنے مالدار تھے آپ. تو آپ کی تجارت کا انداز الگ ہے. وجہ سب کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے, مسلمان کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. بے شک, بے شک. اس لیے میری گزارش, سب کی شام سورج غروب ہونے پر ہو جاتی ہے, اور ہمارے لیے سونے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے. ہم اٹھتے اور قوموں سے پہلے ہیں, سوتے اور قوموں کے بعد ہیں. تو جو زیادہ جگے گا وہ زیادہ ترقی کرے گا. اور ایک بات بتاؤں, اور جگہ پر مذہبی لوگ تاجر نہیں ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہمارا نبی بھی تاجر, ہمارے صحابہ بھی تاجر, ہمارے اولیاء, ہمارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر تو اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کا مال تجارت کئی ملکوں میں جاتا تھا. بے شک, بے شک. ہمارے یہاں دولت حاصل کرنا کوئی عیب نہیں, بس اتنا ہے
عیب وہ ہے دولت غلط طریقے سے کمانا عیب، صحیح طریقے سے کما کے جما کے زکوٰۃ نہ دینا عیب۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے کماتا ہے جماتا ہے تو مالدار بننا کوئی عیب نہیں ہے، یہ سنت عثمان غنی ہے، بے شک بے شک، یہ سنت عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ سنت سلیمان ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں، رسول اللہ بھی کوئی کم مالدار تھے، ان کے دور میں ان سے بڑا زمیندار کوئی نہیں تھا۔ اگر تحقیق کرنا ہے تو کر لیجئے، حضور کی جتنی ذاتی زمین تھی، جتنی زمین حضور کی تھی ذاتی، اتنی زمین کا تو آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ میں روحانیت کے طور پہ، عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا، حقائق کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ایک ایک آدمی کو حضور اتنا دے دیتے تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ دیہاتی لوگ کہتے تھے اگر مالدار بننا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ ایمان بھی دیتے اور مالا مال کر دیتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان۔ تو آج ہمارے معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جائے، اور نشہ وہ ہے میرے بھائی جو آپ کے حکم پر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے پڑھ نہ سکے، آپ پڑھ نہ سکے، آپ تجارت نہ کر سکیں، آپ تعلیم پہ توجہ نہ دے سکیں۔ جو خود نشے میں دھت پڑا رہے گا، اپنی بہن کی اس کو فکر نہیں ہوگی تو دوسروں کی بیٹیوں کی وہ کیا فکر کرے گا، ہے نا؟ اس لیے نوجوانوں کو ایک نشانہ بنائیں، مارے بھی مرو بھی، پیسہ تمہارا، انسٹالمنٹ پر مرو نشہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ نشہ انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتا ہے۔ اور اتنا سمجھ دیں، نشہ صرف جان نہیں لیتا، نشہ تو انسان کا ایمان بھی لیتا ہے۔ اب اس کو سنیے، حضرت ابن حجر مکی نے بھی لکھا، امام ابن الجوزی نے بھی لکھا، امام غزالی نے بھی لکھا۔ ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کا عابد تھا، عبادت گزار۔ شور پہ توجہ نہ کریں، ادھر دیکھیں، اگر چہرہ اہم ہے تو یہ چہرہ اہم ہے، کیا بات ہے سبحان، اور گفتگو اہم ہے تو رسول اللہ کی گفتگو اہم ہے، کیا بات ہے، کہ زبان میری ہے میں حضور علیہ السلام کا فرمان بیان کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، اس کا نام تھا برسیسا، برسیسا اس کا نام تھا، سعاد سے برسیسا اس کا نام تھا۔ وہ اتنا بڑا عابد تھا کہ اس کے 60,000 شاگرد، یعنی شاگرد تو بہت تھے لیکن 60,000 شاگرد تھے جو اس کی ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ اللہ، اگر ہم ہوا میں اڑنے کی بات غریب نواز کی کریں تو لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ کہانی کس سے ہے، لیکن یہ تو روایت ہے۔ میں نے حوالے 3 پڑھ دی، آپ اس کی طرف رجوع کریں تو اور بھی مل جائیں گے آپ کو۔ تو وہ لوگ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ بطور مفہوم اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ کہیں اپنی طرف سے اضافہ ہو جائے تو حضور کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہ ہو، اس لیے میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہماری زبان کا اور حدیث رسول کا، بے شک بے شک، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، واہ، وہ کیا بیان بات ہے جس کا بیان ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، بے شک، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں، گلاب میں، کیا بات ہے، واہ واہ، پورا گلشن سمٹ آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی لبوں سے، ایسے پھول جھڑتے ہیں۔ تو جلدی جلدی بات پوری کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ حضور خاندان برکات کی آبرو، امین طریقت، امین شریعت، امین قادریت، امین اہل سنت، واہ واہ سبحان اللہ، ہم سب سنیوں کی ریڑھ کی ہڈی، بے شک بے شک، جس کی شفقتیں ہمیں نئی جان عطا کرتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات، جس کے چہرے کی زیارت ہمارے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کے کچھ خطابات اور کچھ ان کی نصیحتیں بھی سنیں گے، بیٹھ کے سنیں گے۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، واہ واہ، اس لیے چراغ سے قریب رہ کر کے محروم نہ رہنا، واہ، دریا کے قریب رہ کے محروم نہ رہنا، جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو۔ ایک جس دن ان کو جان جاؤ گے اس دن پچھتاؤ گے کہ ہم دریا کے قریب رہ کر پیاسے رہے۔ اس لیے اگر آپ میں کے بہت سارے ایسے میرے نوجوان بھائی ہیں کہ جو کسی سے مرید نہیں ہوئے تو ان کے لیے سنہری موقع ہے، حضرت سے مرید ہوں، بے شک، حضرت سے مرید، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اس وقت تو ہندوستان کی زمین پر چند چہرے ایسے ہیں جو پیر ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، ہاں، ان میں سر فہرست جن کا نام لیا جا سکتا ہے وہ حضور امین ملت کی ذات۔ بے شک بے شک، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میری طبیعت میں کوئی چاپلوسی نہیں۔ لوگ مجھ سے اسی لیے جھگڑتے رہتے ہیں کہ لوگ مجھے 20-25 سال والے عرص میں بلاتے تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا، کیونکہ آپ بلاؤ گے تو کہو گے کہ میرے ابا جی کرامت بیان کرو، اور میں انہیں جانتا ہوں
کہ وہ قرضہ لے کر کے بھاگے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا تھا، تو میں مقروض کی کرامت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، تو لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، ہم نہیں بیان کرتے، لیکن یہ کیونکہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، مگر آپ کو سچائی کی طرف مشورہ بھی تو دینا ہے، بے شک، کیونکہ آپ میدان میں کھڑے، خدا نے ہمیں چھت پہ کھڑا کیا ہے، تو میدان میں کھڑے رہنے والوں کو جو نظر آتا ہے چھت پہ کھڑے رہنے والوں کو اس سے زیادہ نظر آتا ہے۔ تو ہم یہاں چھت پہ کھڑے ہیں تو ہم جان لیں کہ حضور امین ملت کیا ہے، حالانکہ مکمل حقیقت ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو جتنا سنا ہے نا بزرگوں سے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ ماہریرا کو سمجھتے کیا؟ جس دن ماہریرا کو سمجھ جاؤ گے پتہ چلے گا بڑے بڑے وہ جو کسی کو نہیں مانتے تھے ماہریرا مطالعہ آ کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک، آپ کیا سمجھتے ہیں ماہریرا کو؟ اور یہ بات یاد رکھنا، ماہریرا آ کر کسی نے ماہریرا کی عظمت نہیں بڑھائی ہے، کیونکہ ماہریرا اتنا بڑا ہے کہ اس کی عظمت کو ہم نہیں بڑھا سکتے۔ جو ماہریرا سے وابستہ ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، خانواد نبوت، نعرہ رسالت، خانواد نبوت کو کون بڑھا سکتا ہے؟ تعریف کے محتاج نہیں، آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، ہم اس کی خوشبو میں کیا؟ حضور تاج الفہول ہو، ماہریرا آنے سے پہلے وہ مولوی عبد القادر تھے، تاج الفہول بنایا ماہریرا مطہرہ نے۔ کیا بات، واہ واہ، کیا حضرت بات، فضل رسول ہوں، سیف اللہ المسلول بنایا ماہریرا مطہرہ نے۔ 25 سال 24 سال کی جو بھی عمر میں وہ بریلی شریف کا جو جوان عالم اور فاضل آیا تھا، وہ عالم و فاضل بن کر آئے تھے، اعلیٰ حضرت بنایا ماہریرا مطہرہ۔ واہ واہ، کیا بات، واہ، 6 مہینے کا بچہ گود میں دیا، اسے مفتی اعظم بنایا ہے ماہریرا مطہرہ۔ واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حجت الاسلام بنایا ماہریرا مطہرہ نے، مفسر اعظم بنایا ماہریرا مطہرہ نے، واہ واہ، کیا بات، اور تاج الشریعہ بھی بنایا ماہریرا مطہرہ نے، کیا صدر الشریعہ بھی بنایا ماہریرا مطہرہ نے، ملک العلماء بھی بنایا ماہریرا مطہرہ نے، شیخ سنت بھی بنایا ماہریرا مطہرہ نے، حافظ ملت اور مجاہد ملت بھی بنایا ماہریرا مطہرہ نے۔ اب بتائیں نا کہ ماہریرا کے سوا اگر ماہریرا کو چھوڑ دو تو ہمارے پاس بچتا کیا؟ واہ واہ، کیا بات، ہماری ساری نسبتوں کی جو لاج اور حیا اور شرم ہے بارگاہ رسالت میں، اس کا سب سے بڑا اگر کوئی روشن مینار ہے تو اسے ماہریرا مطہرہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اور میں نے ایک مشورہ دیا اپنے جوانوں کو کہ قادریت کا پاورفل اگر کنیکشن جوڑنا ہے بارگاہ رسالت سے تو پھر ماہریرا شریف سے جڑو، اور پھر ماہریرا میں ان سے بڑا کون ہے؟ جس کو رفیق ملت جیسے لوگ، ایسے کلندر جیسے لوگ بڑا بھیا کہتے ہوں، جو حضور سرکار رفیق ملت کا ہی بڑا بھیا ہو تو پھر آخر وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ بہرحال اللہ ہمارے حضور آبرو خاندان برکات سید امین ملت کو بہت لمبی عمر دے، بہت لمبی عمر دے، اہل سنت پر ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ دراز کرے، عمر نو عطا فرمائے۔ عمر نو، کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنے مرشد کو عمر نو کی دعا کیوں دیتا ہے؟ عمر خضری کی دعا سب دیتے۔ میں نے کہا خضر کی عمر میں اختلاف ہے لیکن حضرت نوح کی عمر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو میں اپنے مرشد کو وہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمر کے اعتبار سے کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ اختلاف سے بالا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مرشد کو عمر نو عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، اہل سنت پر ان کا سایہ دراز کرے، اور ان کے ساتھ ان تمام علماء اور مشائخ کا سایہ دراز کرے جو اہل سنت و جماعت کے لیے مفید سے مفید تر ہیں، ان کے حق میں مفید سے مفید تر ہے۔ تو بات ختم کرنے لگا تھا، عرض کر رہا تھا کہ برسیسا 60,000 شاگرد ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں فرشتے رش کرتے تھے، کیا برسیسا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا مگر کافر ہو کے مرے گا۔ یہ بات ہے بھائی، جس کے شاگرد صاحب کرامت، جو خود صاحب کرامت، قدرت کی طرف سے اعلان ہے مگر کافر ہو کے مرے گا۔ اس کا مطلب یاد رکھنا، اگر خوب عبادت کی توفیق ہو گھمنڈ نہیں کرنا، عزتیں ملے گھمنڈ نہیں، اس سے ڈرتے رہنا، پتہ نہیں اس علیم و خبیر اور خفیہ تدبیر کرنے والے کے علم میں میرے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ فرشتے جس کو جنت میں جھولا جھلائیں
اور پھر اس کے بعد اٹھا کے پھینک بھی دیا جاتا ہے، اور کسی کی پوری زندگی میخانے میں گزرتی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق دے کر بشر حفی بنا دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، کسی کو اسم اعظم سکھاتے ہیں بلم و باور کی شکل میں، اور اس کے بعد چھین کے اس کی زبان کتے کی طرح لٹکا دیتے ہیں اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو پوری زندگی جنگل میں ڈکیتی کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور توبہ کی توفیق دے کر کے فضیل ابن عیاض بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی گھمنڈ مت کرو، جب تک کہ یہ دونوں قدم جنت میں پہنچ نہ جائیں کوئی گھمنڈ نہ، کوئی عبادت پہ ناز نہیں، تقوی پہ ناز نہیں، علم پہ ناز نہیں، حسن پہ کسی چیز پہ نہیں، ناز ہو تو محمد الرسول اللہ کی نسبت پہ ناز۔ اللہ ہمارا اس سے بڑا کوئی تعارف ہی نہیں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام۔ جامی جیسی ہستی کہتے ہیں، کیا مزے میں کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ سبحان اللہ، اپنا تعارف یہی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، اس سے بڑی کیا نسبت ہوگی؟ بے شک، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ واہ زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ بہرحال تو کہا برسیسا کافر ہو کے مرے گا۔ حیرت تھی، قدرت کی طرف سے اعلان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ برسیسا کی عبادتوں کے چرچے، شیطان کو ایک نظر نہ بھایا، شیطان انسان کی شکل میں برسیسا کے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد اس کو کہا کہ مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر دیں۔ برسیسا نے کہا اے اجنبی مسافر، اب میری خانقاہ میں کوئی جگہ نہیں تاکہ میں کسی کو اپنا شاگرد بناؤں۔ اچھا ایک رات رکوں؟ ایک رات رک سکتے ہو۔ شیطان نے یہ نماز شروع کی اور پوری رات کھڑا رہا، پورا دن کھڑا رہا، یعنی اس نے ایسی عبادت کی کہ برسیسا حیران رہ گیا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو برسیسا نے کہا او نمازی بھائی، ایسی لذت والی نماز تو میں کبھی پڑھ نہ سکا، کیونکہ میں تو بہت چھوٹی پڑھتا ہوں، کیونکہ کھانے کی طلب ہوتی ہے، سونے کی طلب ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، اور تجھے کوئی سستی نہیں، تجھے کوئی غفلت ہی نہیں، تجھے کوئی کمزوری نہیں۔ اس نے کہا ایسے مزے کی عبادت بے گناہ لوگوں سے نہیں ہوتی۔ دیکھو شیطان جب آتا ہے نا تو جیسے کو اس انداز میں بہکاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کہا ایسی عبادت لذت والی بے گناہ اور زاہدوں کو نصیب نہیں۔ یہ عبادت میں لذت مجھے کیوں آتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو اس کی پشیمانی اور شرمندگی میں میں عبادت میں کھڑا ہوتا ہوں تو کھانا پینا سونا سب بھول جاتا ہوں۔ تو اگر ایک گناہ کر لو تو ندامت سے عبادت میں مزہ بہت آتا ہے۔ دیکھو گناہ ہو جائے یہ فطری تقاضا ہے، لیکن گناہ کرنے سے خدا کے غضب کو چیلنج کرنا ہے، اس نے جان بوجھ کے کبھی گناہ نہیں کرنا۔ ہو جائے تو انسانی تقاضے فوراً توبہ کرنا۔ اس کو شیطان نے ورگلایا عابد بن کر، ایک گناہ کرو اس کی ندامت میں مزہ آئے گا عبادت میں۔ بولا کہ چلو بھائی اگر عبادت میں لذت آتی ہے مزہ آتا ہے تو ہم گناہ کرنے تیار ہے، کیا کرنا بتاؤ؟ کا زنا کرو۔ نہیں یہ تو نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہو پائے گا۔ وگا کسی کا مرڈر کر دو، کسی کو قتل کر دو۔ کہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ جنت کی خوشبو سے ہی محروم ہے، میں کسی کو قتل نہیں کرتا۔ ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کہ پھر چھوٹا بتاتا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ ایک گھٹ شراب کا پیو، نشہ کرو۔ اس نے کہا یہ چھوٹا ہے، یہ دونوں کے زنا اور قتل کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ تو کہا یہ ملے گا کہاں شراب؟ تو اس نے بتایا ادھر جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے، اور وہاں ظالم نے بٹھایا بھی خوبصورت عورت کو، وہ شراب لینے اپنی خانقاہ چھوڑ کر جو لوگوں سے ملنے باہر نہیں آ پایا، اتنا متقی پرہیزگار تھا، آج وہ شراب لینے باہر جا رہا ہے۔ فرشتوں کی چیخیں نکلی یہ بھی ہوگا؟ کہا دیکھو کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ وہ وہاں پہنچا، ایک گھٹ شراب کا پیا، ایسی لذت آئی تو دوسرا کٹورا مانگا، تیسرا مانگا، اور شراب کے نشے میں دھت ہو گیا۔ تو وہ خوبصورت عورت سامنے کھڑی تھی، اس سے بدکاری کی، اس کا شوہر آیا پوچھنے تو اس کو قتل کیا۔ ادھر بدکاری بھی کیوں؟ دیکھو شراب ام الخبائث، نشہ ام الخبائث، جس سے نفرت کر رہا تھا نشے نے دونوں کروایا، قتل بھی اور بدکاری بھی۔ اور ادھر شیطان انسان بن کے بادشاہ کے پاس گیا، اور بادشاہ کے پاس جا کے کہا برسیسا کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو آبرو ہے، بڑا
ہمارے پوری بستی کی آبرو ہے، ہمارے پوری بستی کے لیے اعزاز ہے، اس کے تقوی کی قسم کھائی جاتی ہے، پرہیزگاری میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ کہا چلو دیکھو کیا کر رہا ہے وہ، لے کر کے گیا تو دیکھا کہ وہ قتل ہوا ایک بندہ پڑا ہے اور ایک عورت زنا کی دعوے دار کھڑی ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کی۔ اب قاضی کیا مقدمہ دائر کیا گیا، ایسے مکار کی سزا کیا ہے جو قاتل بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے؟ تو کہا پہلے اس کو کوڑے لگاؤ اور کوڑے لگا کر پھر اس کو قتل کر دو، پھانسی پہ چڑھا دو۔ کوڑے مارے، جب پھانسی پر آیا تو شیطان پھر آ کر کے کہتا ہے دیکھ سچی بات کہوں کہ تیرے گھر جو پہلی بار آیا تھا شاگرد بننے کا مکر لے کر وہ میں ہی تھا، نماز پڑھی تھی تیرے سامنے وہ بھی میں ہی تھا، تجھے گناہ کی ترغیب دلائی میں ہی تھا، اس کی جھوپڑے تک لے گیا میں ہی تھا، زنا کروایا میں ہی تھا، شراب پلوایا میں ہی تھا، قتل کروایا اور یہاں آ کر کے چگلی کی وہ بھی میں ہی تھا، سب میں نے کیا ہے، اور اب تو ذلیل ہو کے مر رہا ہے، قیامت تک لوگ تیری بدنامی کریں گے۔ ایک کام بتاؤں، اگر تو اس وقت بچ جائے تو توبہ کر لے گا، پھر اتنا متقی بن جانا کہ یہ سارا داغ دھل جائے گا، تو مرے گا تو متقی ہو کے مرے گا، میں تجھے بچا سکتا ہوں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہا کیسے؟ کہ ایک سجدہ مجھے کر۔ دیکھ رہے نشہ کہاں تک لے جا رہے ہیں؟ کہ ایک سجدہ مجھے کر، میں تجھے بچا لوں گا، پھر تو توبہ کر لینا اور نیک ہو کے مرنا۔ اس نے کہا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، پورا رسی سے بندھا ہوا ہوں۔ تو کہا سر کے اشارے سے کر لے، میں قبول کر لوں گا۔ اس نے بچنے کے لیے سر کا اشارہ شیطان کی طرف کر کے سجدہ کیا، ہنس کے کہتا ہے اب تک تو گنہگار تھا، فاسق تھا، اب تو سجدہ کر کے کافر بھی ہو گیا، پہلے تیرا تقوی چھینا، اب تیرا ایمان چھینا، اچھا میں چلتا ہوں، اب تو کفر پہ مرے گا، اور برسیسا کفر پہ مرا۔ یعنی ایک نشہ اس کو زنا تک لے گیا، قتل تک لے گیا، کفر تک لے گیا۔ میرے بھائیوں، اس نشے کی طرف جا رہے ہو، خدا کے لیے توبہ کرو، آؤ اسلام کے دامن کی طرف آؤ، نشے سے بچو اللہ تعالیٰ، اور ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی بچو جو تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کی طرف لے جانے والا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ میری قوم کو دین متین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشائی کرنا ہے تو عشق رسول کا نشہ کرو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اور دعا دے جاتا ہوں خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ حضرت کی دعائیہ کلمات سنیں گے، لیکن میں حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ حضور ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان تمامی حضرات کو جو ان میں سے قادریت نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں قادریت کی، پہلے حضرت آپ کو سلسلے میں داخل کر لیں، پھر اس کے بعد حضرت نصیحت فرما دیں۔ جو لوگ مرید ہیں اگر وہ طالب ہونا چاہیں تو بھی جو ہے وہ طالب ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ موضوع میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن ام المومنین فرماتی کہ 3 مہینے گزر جاتے اور حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلے اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی، اور دونوں بزرگ حضور سے سامنا ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ چلچلاتی دھوپ میں کدھر گھوم رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو دونوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کیونکہ جانتے تھے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے ہمارے حالات کیا چھپ سکتے ہیں، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں فاقہ کشی نے اتنا بے چین کیا کہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو سوچا کہ باہر نکلتے ہیں۔ مانگنا تو کسی سے نہیں ہے، یہ ان کی غیرت توحید تھی کہ کسی سے نہیں مانگیں گے، لیکن کوئی چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر اپنے گھر کا مہمان بنا کر کھانا تو ضرور کھلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں نے عرض کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اچھا بھوک کی وجہ سے باہر ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کر سوال کر دیا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور اس دھوپ کے موقع پر آپ بھی تو باہر نہیں نکلتے، آپ کس ضرورت کے تحت باہر آئیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بھوک نے تمہیں گھر کے باہر کیا اس بھوک نے آمینہ کے لال کو بھی اپنے گھر کے باہر کیا۔ اللہ
یہ واقعات آپ نے خطبہ سے بار بار سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یاروں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے کسی صحابی کے گھر گئے۔ ان کے ایک انصاری صحابی تھے اور ان کا باغ تھا، وہاں پہنچے تو انہوں نے جلدی جلدی کھجوریں پیش کی اور عرض کیا حضور انتظار فرمائیں، میں بکری کا بچہ بھی ذبح کر کے کھانا بناتا ہوں۔ انہوں نے کھانا رکھ دیا، کھانا سامنے آیا۔ جب کھانا سامنے آیا تو انہوں نے کہا حضور کھانا جو ہے وہ حاضر ہے، حضور اس کو شرف بخشیں، یہ کھانا حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی صاحب خانہ کو دیکھتے ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے، حضور قبول فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کھانا دیکھ کر مجھے میری بیٹی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حسنین کی مادر، حسنین کی امی جان، جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن میری بیٹی بھوکی ہے، اللہ جتنے دن سے میں نے نہیں کھایا اتنے دن سے میری بیٹی نے بھی نہیں کھایا، اور مجھے کھانا سامنے آتے وقت اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کھانا اپنی بیٹی کے گھر بھجوا دوں تاکہ میں کھا رہا ہوں تو میرے علاوہ میری بیٹی بھی کھا لے۔ یہ ان کی زندگی ہے جن کو ماننا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ بہرحال میزبان نے عرض کیا کہ مولا بندہ پرور غریب پرور سب آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ حضور نے کھانا بھجوایا، پھر حضور نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اللہ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے اس وقت آنکھ میں آنسو نہیں تھے، اب کھانا کھانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک جملہ پڑھنے کے لیے حدیث کا میں نے اتنا واقعہ بیان کیا۔ میری قوم کے جوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیٹ میں کھانا جانے کے بعد آنسوؤں کی اتنی کثرت کیوں ہے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی؟ تو اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے آنسو آ گئے کہ اللہ نے کتنا لذیذ کھانا مجھے کھلایا، اگر قیامت کے دن اللہ اس کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ یہ کون سوچ رہا ہے؟ یہ سوچ کس کی ہے؟ جس کو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جنت کی کنجی جس کے ہاتھ میں دی گئی ہے، جس کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے، جس کو کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، جس کے لیے فرمایا آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتے۔ اللہ اکبر، جس کے رخ والضحیٰ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جس کی زلف واللیل کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جس کے تبسم کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جس کے تکلم کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جو چادر اوڑھ لے تو اس انداز دل ربانہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جو چلے تو خاک گزر کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اندازہ فرمائے اس رسول کے خوف اور خشیت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ کھانا پیٹ میں گیا ہے کئی دنوں کے بعد، تو کہہ رہے ہیں اس کھانے کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اور حضور رو رہے ہیں کہ میں کیا جواب، محبوب رو رہے کہ کیا جواب دوں گا، اور ہم سے کہا گیا میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھوں گا۔ اللہ سوچو تو صحیح نا، پوری رات گٹکا کھا کر کے تھوکنے والوں، مجھے بتاؤ اللہ کو جواب کیا دو؟ نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھنے والوں اللہ کو جواب کیا دو گے؟ آؤ کسی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا جوانی ڈھل جائے گی، جیسے سورج کو عروج کے بعد زوال ہے، پھول کھلنے کے بعد مرجھا جاتے ہیں، جیسے چاند بدر کامل ہونے کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ہمیں بھی جوانی بڑھاپے میں بہت جلدی ڈھلے گی۔ جوانی کہتے اسے ہیں جو جانے کے لیے آتی ہے، بے شک بے شک، اور بڑھاپا کہتے اسے ہیں جو آنے کے بعد کبھی نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ ہمیں لے جاتا ہے۔ بے شک، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جوانی کو انجوائے کے نام پر گناہوں کی دہلیز پر جلانے والوں،
ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہر آنے والی صبح ہر انسان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یہ آج جو دن آیا ہے دوبارہ تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. کچھ اچھے اعمال کر لینا، گناہ مت کرنا. کچھ اچھے اعمال کر لینا، گناہ مت کرنا. کچھ اچھے اعمال کر لینا، گناہ مت کرنا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں گفتگو کو سمیٹتے میرے عزیز، اللہ کو جیسے جوانی پسند ہے ویسے جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. بے شک بے شک. الترغیب والترہیب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے، سب سے بڑا محبوب اپنی مخلوق میں میرا سب سے بڑا محبوب بندہ وہ ہے جو جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. سبحان اس سے اللہ. بڑا کوئی محبوب نہیں ہے. اپنے عام بندوں کے اندر جن کو محبوبیت کا مقام دیا ہے، جو جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. اور یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پہ ناز کرتا ہے، فرشتوں پہ مباحات فرماتا ہے جو نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جس جوان کو میں حسن عطا کروں، خوبصورتی عطا کروں، اور وہ اپنے آپ کو خوبصورتی کے باوجود گناہ سے بچائے جوانی کے اندر، وہ میرا حقیقی بندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وہ میرا حقیقی بندہ ہے. جمع الجوامع کے اندر ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھے کی عبادتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے مرسلین کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. سبحان. جوانی میں عبادت کر لی جائے، بہت خوبصورت ہے جوانی کی عبادت اور جوانی کی فضیلت. اگر جوانی میں انسان اپنی جوانی میں ایک گناہ سے، صرف ایک گناہ سے بچ جائے تو اس کا ایک گناہ سے بچنا اس کی پوری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. بڑا مشہور واقعہ ہے، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کو نقل فرمایا ہے، روض الریاحین کے اندر آپ نے اس کو نقل کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں. فرماتے ہیں اگر کبھی انسان گناہ اس کو دعوت دے اور وہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ بچے، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑھ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا لقب تھا حضرت مسکی. مسکی عربی میں مسک جو ہے مشک کو کہتے ہیں. ان کو مسکی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کفن بھی مہکا. اور امام یافعی کہتے ہیں کہ ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آتی. سبحان اللہ. ان کو مسکی کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد قبر بھی مہکی. ان کی زندگی میں ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا جسم مہکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مسکی کہتے ہیں بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ میں جو ہے جوانی کی شروعات تھی، جوانی کی ابتدا تھی، ابتدائی جوانی میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا ہوں. میرے گھر والوں نے مجھے کپڑے کی دکان میں، اور خوبصورت تھا. دیکھو کچھ لوگ خوبصورتی کو بہت بڑا انعام تصور کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خوبصورتی انعام تو ہے لیکن خوبصورتی آزمائش بھی. بے شک. انبیاء کی دنیا میں جتنا حضرت یوسف کو آزمایا حسن کی وجہ سے، اللہ. 7 کمروں میں تالے لگا کر ایک عورت نے اندر بلایا اور اندر بلا کر کے ان کو بدکاری کی دعوت. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. بات آ گئی تو میں درمیان میں عرض کر دوں. آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو گناہ سے بچ نہیں سکتے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے. جو بچنا چاہیں صرف نیت کیجئے اللہ بچائے گا. فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. صرف سچی نیت کر لو گناہ سے بچنے کی، قدرت کی مدد نہ آئے تو پھر کہنا اللہ ضرور بچائے گا. بچنے کی نیت تو کرو، اور اگر گندگی میں ڈوبنے کی نیت کرو گے تو پھر قدرت بے نیاز ہے، پھر تمہیں گناہوں کے سپرد کر دیتی ہے قدرت. بچنے کی کوشش کرو. کس شان سے اللہ نے بچایا. لیکن امام غزالی نے کیا خوبصورت بات لکھی. بات ہے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر بلایا تو بلانے کے بعد بدکاری کی دعوت دینے سے پہلے اپنا دوپٹہ اس کا جو بت تھا اس کے منہ پہ ڈال دیا. اللہ. چونکہ اس وقت تک زلیخا مسلمان نہیں ہوئی تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کسی بت کی عبادت کرتی.
اور اس نے بت بھی سونے کا بنا رکھا. مالدار جو تھی, بادشاہ کی بیوی جو تھی, تو پھر بت بھی سونے کا تھا. اس نے دوپٹہ ڈال دیا بت کے چہرے پہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دوپٹہ اپنے خدا کے چہرے پہ کیوں ڈالا؟ توجہ کرنا, کیا بات ہے, وہ کیا بات. مشرکہ تھی مگر کہیں نہ کہیں جھوٹے خدا کے ماننے والی ہونے کے باوجود بھی اس کو اپنے خدا کا لحاظ تو تھا. کیا جب پوچھا کہ تو نے دوپٹہ اس کے منہ پہ کیوں ڈال دیا, تو اس نے کہا یوسف بدکاری کرنا چاہتی ہوں تو خدا کے چہرے پہ دوپٹہ اس لیے ڈال دیا کہ میرا خدا مجھے بدکاری کرتے وقت نہ دیکھ لے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام لرز گئے. حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے. سبحان اللہ. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے. ارے صنم خانے میں جس کو رکھا گیا اس کے لیے زلیخا کہہ رہی کہ میرا خدا بدکاری کرتے مجھے نہ دیکھے. تو حضرت یوسف پر جو ہے ایک کیفیت طاری ہوئی اور لرزنے لگے. جب جھوٹے خدا سے تو اتنا بچنا چاہتی ہے کہ تیرا خدا وہ ہے جو دوپٹہ آنکھ پہ پڑنے سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن میرا خدا تو وہ ہے کہ کوئی دیوار اس کے سامنے حائل ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. جب تو اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے بدی نہیں کر سکتی تو میں اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے کیسے بدی کر سکتا ہوں؟ اور میرے خدا پر میں کون سا دوپٹہ ڈالوں؟ کوئی دوپٹہ اس کی نگاہ پہ پردہ نہیں بن سکتا, کوئی دیوار اس کی نگاہ پہ پردہ نہیں بن سکتی. ایک دروازہ ایسا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا ہے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. حضرت یوسف دوڑے ہیں دروازے کی طرف تو زلیخا خوش تھی, میں نے تو 7 دروازوں پہ تالے لگا دیے, یوسف نہیں جا سکتے. لیکن جیسے پہلے دروازے پہ پہنچے تالا ٹوٹ کر گرا, دروازہ خود بخود کھل گیا. دوسرے دروازے پہ پہنچے, اس طرح سارے دروازے کھل گئے. امام غزالی لکھتے ہیں بندے اگر تو بھی یوسف کی طرح سچی طلب لائے گا تو خدا تیرے لیے بھی تالے توڑ کر کے دروازہ کھول کر کے تجھے بچا لیا. تکبیر. ماحول کیسا ہو, نعرہ رسالت, فیضان مہرانا, اہل سنت کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. ماحول کیسا ہو, ہم بچنے کی کوشش, اللہ بچائے گا. اور جب اللہ کسی کو بچانے پر آئے تو پھر وہ ایسے ماحول میں بھی بچا لیتا ہے. کیا بات ہے, بے شک. ایسے ماحول میں. اور پھر زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام لگا دیا. ذرا غور تو کریں, کہا ہم بدنام کر دیں گے اگر گناہ نہیں کریں. توجہ تو کریں, اگر گناہ نہیں کرو گے تو ہم بدنام کر دیں گے. حضرت یوسف نے کہا بدنامی مول لے لیں گے مگر یار کو ناراض نہیں کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات. اور پھر خدا کی شان تو دیکھو, جب زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے میری آبرو پہ ہاتھ ڈالا تو زلیخا کے خاندان کے دودھ پیتے بچے کی اللہ نے بے زبانی میں گویائی عطا کی, اور وہ جھولے سے کہنے لگا کہ جس کا دامن آگے سے چاک ہے وہ قصوروار ہے, جس کا دامن پیچھے سے چاک ہے وہ بے قصور ہے. دامن دیکھا جائے, حضرت یوسف کا دامن پیچھے سے چاک تھا کیونکہ وہ پکڑنے کے لیے دوڑی تھی. اور اللہ اکبر. اور پھر حضرت یوسف کی معصومیت کی گونج مصر میں آج تک کے ہے. اللہ اکبر. پتا چلا وہ تو اللہ کے نبی تھے, معصوم تھے, لیکن اگر کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے تو اس کو انبیاء کا صدقہ تو ملتا ہے. کس طرح ملتا ہے سنیے. حضرت مسکی سے کسی نے آپ اتنے مہکتے کیسے؟ کہا وجہ ایک ہے, خوبصورت تھا, جوان تھا, ایک نوکری کرتا تھا, بہت خوبصورتی اللہ نے دی تھی. ایک لڑکی کو میرا حسن بھا گیا اور اس نے میرے ساتھ مکر کیا, مصر کی مکر والی عورتوں کی طرح, کہ مجھے کپڑا خریدنے کے بہانے بلایا, اور جب میں نے تھان پیش کیا تو کہا تھان سے زیادہ خوبصورت تو ہے, اور مجھے بدکاری کی دعوت دی. میں لرز گیا. اس نے کہا اگر بدی نہیں کرو گے تو تمہیں بدنام کریں گے. دیکھ بہت یکسانیت ہے اس واقعے کی, واقعے مصر سے حضرت مسکی کے واقعے کو بہت یکسانیت ہے. اور کہا اچھا اگر بدنام, چونکہ وہ نبی تھے وہاں نفس مطمئنہ پہلے ہی موجود تھا, لیکن یہاں نفس مطمئنہ بھی نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے اگر بدنام کرو گی تو بدنام بھی نہیں ہونا, تو کیا کریں؟ ایک تدبیر, ابھی کچھ دماغ نہیں چل رہا ہے, کہیں بیٹھتے ہیں. بیٹھے کہاں, کہیں بیٹھنے تو دے گی نہیں. تو کہا اچھا مجھے حاجت ہے, میرے پیٹ میں تکلیف ہے, مجھے حاجت ہے تاکہ میں قضائے حاجت کروں, بیت الخلا جاؤں. کہا وہاں بیٹھ کے کچھ موقع مل جائے, کرنا کیا ہے.
اندر گئے تو اس نے بھی ہوشیار تھی، اوپر کی طرف ٹیرس پہ بھیجا بیت الخلا کے لیے، جہاں پر بیت الخلا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے سوچنے لگے کریں کیا۔ حضرت مسکی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ میرے حسن کی دیوانی، اس کو مجھ سے پیار نہیں ہے، اس کو تو میرے حسن سے پیار ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، گناہ کی نحوست اور نجاست، گناہ کی نجاست پاخانے کی نجاست سے بڑی ہے، بے شک، کیونکہ پاخانے کی نجاست تو چند چلو پانی سے دھل سکتی ہے، لیکن گناہ کی نجاست جو دل پہ لگے گی اس کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ اللہ تو گناہ کی نجاست سے بچنے کے لیے مسکی نے گندگی اور غلاظت کو اٹھایا اور پورے بدن پہ مل لیا، اللہ اور مل کر کے آنکھیں بڑی کر کے باہر آئے تو اس نے کہا پاگل پاگل کر کے، جب بدبو جسم سے آئی تو وہ خود بھی بھاگی اور ان کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ گھر گئے، غسل کیا اور غسل کر کے شکرانہ ادا کیا، اللہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ بس روتے روتے آنکھ لگی۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ خواب میں خوبصورت وجود کو دیکھا، اس نے کہا تیرا واقعہ حضرت یوسف کے واقعے سے کتنا مشابہ ہے، اے جوان تو نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلاظت کو اپنے بدن پہ مل لیا، اور اللہ کو تجھ پہ پیار آیا تو اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھ سے مصافحہ کروں، تیرے بدن پہ ہاتھ پھیروں۔ کہا وہ جوان آیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا، مصافحہ کیا تو ہاتھ مہکا، بدن پہ ہاتھ پھیرا تو پورا بدن مہکا، کپڑے مہکے۔ میں نے کہا بزرگ بتائیں تو آپ کون ہیں جو مجھے مہکا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جبریل امین ہوں، اور اللہ نے مجھے تیری حوصلہ افزائی کے لیے بھیجا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو کتنے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے تو نے غلاظت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ امام یافعی کہتے ہیں جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو بھی جسم مہک رہا تھا، کپڑے مہک رہے تھے، اور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی بھی مہکا کرتی تھی، حتیٰ کہ بعد وصال کفن بھی مہکا، قبر بھی مہکی۔ مسلمانوں یہ ایک گناہ سے بچنے کا انعام ہے۔ کاش آج میری قوم کے جوان جو اپنی زندگی کو گناہ کے نام کر چکے ہیں، جاتے جاتے اتنا کہوں، یہ تقریر سن کر یہ مت سمجھو کہ اسلام انجوائے سے منع کرتا، نہیں، انجوائے کی جتنی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ الدین و یسر، ہمارا دین آسان ہے۔ دوسرے مذاہب میں سیر نہیں کر سکتے، ایک جگہ آپ کو بیٹھنا ہے، اگر آپ کو مذہبی بننا ہے پہاڑوں میں بیٹھو، گاروں میں بیٹھو، اچھا مت کھاؤ، اچھا مت پہنو، آپ کھڑاؤ پہنو، پورا کپڑا نہیں پہن سکتے، سردی گرمی میں بغیر لباس کے آپ کپڑے لپیٹ کر رہو، یہ حال ہے۔ لیکن اپنے مذہب میں اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ۔ پہاڑوں میں خدا نہیں ملتا، خدا تو اپنی مخلوق کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ انجوائے دیکھو، کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، عبرت سے لوگوں کو دیکھو۔ بلکہ اپنا مذہب تو یہ ہے کہ اگر آدمی بھوکے کو کھانا کھلائے تو پہاڑ میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے جو ثواب نہیں ملتا وہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملتا ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرا دو تو اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیر کرنے کس نے منع کیا؟ جب نبی سیر کرنے جا رہے ہیں تو امتی کو سیر کرنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن یہی کہا جا رہا ہے سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پینا، دودھ پینا۔ کیا بات ہے؟ نبی بھی سیر کے لیے گئے، اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے دودھ بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا، شراب بھی پیش کیا، لیکن نبی نے شراب نہیں پیا، نبی نے پانی بھی نہیں پیا، نبی پاک نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر پانی پیتے تو پوری امت ڈوب جاتی، ڈوب کے مرتی، شراب پیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے دودھ پیا، دودھ آپ نے دودھ۔ تو حضور نے بتایا سیر کرو تو دودھ پیو، سیر کرو تو گانا مت گنگناؤ، سیر کرو تو قرآن پڑھو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، حرام کام مت کرو۔ انجوائے کی اجازت دی اسلام نے، جوانی کو پوری مکمل انجوائے کے ساتھ گزارو، بس گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو، حرام سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے ذرا غور کے ساتھ، کہ اللہ کو حرام سے بچنا کتنا پسند ہے۔ نیکیاں ہزاروں کرنے سے زیادہ ایک حرام سے بچنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو ایک حرام کام سے بچے اللہ اس کو 40 حج سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حرام سے بچنے پر۔
آج پوری طاقت ہم نے لگا دی نیکیاں کرنے پر، جبکہ اسلام کہتا ہے حرام سے بچو، نگاہ کو حرام سے بچاؤ، کانوں کو حرام سے بچاؤ، پیٹ کو حرام سے بچاؤ اور انجوائے بھرپور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قوم کے جوانوں کو شعور عطا کرے، ان میں شعور بیدار کرے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہوں پہ کنٹرول کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، کانوں پہ کنٹرول کرو، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگائے گا اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ اللہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو جو ہے وہ توفیق بخشے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ برائیوں سے بچے۔ اور مجھے یہ حکم ہے کیونکہ اب میرا ٹائم پورا ہوا، حضور شہزادہ والا تبار مخدوم ابن مخدوم سیدی امان میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو خطاب کرنا، اور ماشاءاللہ اس سے زیادہ وقت تو ہو گیا، لیکن بہرحال مجھے فرمائش آئی ہے، میں ایک روایت پڑھتا ہوں حکم کے مطابق۔ آج ہمارے جوان حرام میں جو سب سے زیادہ حرام کام کر رہے ہیں، وہ ایک تو بدکاری ہے، زنا ہے، اور دوسرا نشہ ہے، اور نشے کو جان بوجھ کر پروموٹ کیا جا رہا ہے مسلم معاشرے میں۔ جی وجہ بے شک۔ کیونکہ اچھا جو نشے کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک تیر سے 2 شکار ہیں کہ تمہارے ٹیلنٹ سے اتنی لوگوں کا اتنا خوف ہے، لوگوں کو اتنا خطرہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم پڑھو گے نا تو تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے ہندوستان کو سجانے سے لے کر ایٹمی طاقت عطا کرنے تک کس کی صلاحیتیں ہیں؟ کیا آج تک تاج محل جیسی عمارت کوئی اور تعمیر کر سکا؟ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت کس نے دی؟ آج جو ہم اپنی ایٹمی طاقت میں فخر کرتے ہیں، اپنے ملک کو ہم بالکل محفوظ تصور کرتے ہیں، بولو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کلمہ پڑھنے والا تھا کہ نہیں تھا؟ بے شک بے جسے شک۔ دنیا عبدالکلام کے نام سے جانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ تو جنرل نالج کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لال قلعے سے سنوارا گیا، تاج محل سے سنوارا گیا، اس کے بعد صرف سنوارا نہیں، بچانے کے لیے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس نے جہاد کا فتویٰ دیا دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد، وہ کون تھا؟ اسی مرد قلندر کو لوگ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ انقلاب کا نعرہ کس نے دیا؟ کیا بات۔ لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے، لیکن انقلاب تو ابھی بھی زندہ ہے۔ بے شک۔ جس جلسے میں لوگ کہتے ہیں کہ اردو مٹا دیں گے، پھر اس میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی لگتا ہے، یعنی اردو مٹائی نہیں جا سکتی، یہ ایک الگ بات ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، اللہ نے آپ کو صلاحیت بہت دی ہے، اس لیے آپ کی صلاحیت سے لوگ لرزہ برندام ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، اگر پڑھے لکھے نوجوان، یقیناً یہ پڑھے لکھے شہر میں پڑھے لکھے جوان موجود ہوں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہندوستان میں اتنی دولت تھی کہ آپ کی دولت کی وجہ سے یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ یہاں کے مورخین نے لکھا ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اور ملکوں کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت موجود نہ تھی، بے شک اتنے مالدار تھے آپ۔ تو آپ کی تجارت کا انداز الگ ہے، وجہ سب کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، مسلمان کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میری گزارش، سب کی شام سورج غروب ہونے پر ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے سونے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ہم اٹھتے اور قوموں سے پہلے ہیں، سوتے اور قوموں کے بعد ہیں، تو جو زیادہ جگے گا وہ زیادہ ترقی کرے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، اور جگہ پر مذہبی لوگ تاجر نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہمارا نبی بھی تاجر، ہمارے صحابہ بھی تاجر، ہمارے اولیاء، ہمارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر تو اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کا مال تجارت کئی ملکوں میں جاتا تھا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے یہاں دولت حاصل کرنا کوئی عیب نہیں، بس اتنا ہے، عیب وہ ہے دولت غلط طریقے سے کمانا عیب، صحیح طریقے سے کما کے جما کے زکوٰۃ نہ دینا عیب۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے کماتا ہے جماتا ہے تو مالدار بننا کوئی عیب نہیں ہے، یہ سنت عثمان غنی ہے، بے شک بے شک، یہ سنت عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ سنت سلیمان ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں، رسول اللہ بھی کوئی کم مالدار تھے، ان کے دور میں ان سے بڑا زمیندار کوئی نہیں تھا۔ اگر تحقیق کرنا ہے تو کر لیجئے، حضور کی جتنی ذاتی زمین تھی، جتنی زمین حضور کی تھی ذاتی،
उतनी जमीन का तो आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मैं रूहानियत के तौर पे, अकीदत के तौर पे नहीं कह रहा, हकायक के तौर पे कह रहा हूं। एक एक आदमी को हुजूर इतना दे देते थे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग, देहाती लोग कहते थे अगर मालदार बनना है तो मुसलमान हो जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान भी देते और माला माल कर देते। क्या बात है, वाह वाह, सुभान। तो आज हमारे माशरे में नशे को प्रमोट किया जाए, और नशा वो है मेरे भाई जो आपके हुक्म पर एक रिवायत पढ़ना चाहता हूं कि आपके बच्चे पढ़ ना सके, आप पढ़ ना सके, आप तिजारत न कर सके, आप तालीम पे तवज्जो न दे सके। जो खुद नशे में धुत पड़ा रहेगा, अपनी बहन की उसको फिक्र नहीं होगी तो दूसरों की बेटियों की वो क्या फिक्र करेगा, है ना। इसलिए नौजवानों को एक निशाना बना, मारे भी मरो भी, पैसा तुम्हारा, इंस्टॉलमेंट पर मरो नशा करते हुए। इसलिए कि नशा इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करता है। और इतना समझ दे, नशा सिर्फ जान नहीं लेता, नशा तो इंसान का ईमान भी लेता है। बेशक, बेशक। अब उसको सुनिए, हजरत इब्ने हजर मक्की ने भी लिखा, इमाम इब्नुल जौजी ने भी लिखा, इमाम गजाली ने भी लिखा। एक बहुत बड़ा बनी इसराइल का आबिद था, इबादत गुजार। शोर पे तवज्जो न करें, इधर देखें। अगर चेहरा अहम है तो ये चेहरा अहम है, क्या बात है, सुभान। और गुफ्तगू अहम है तो रसूलुल्लाह की गुफ्तगू अहम है। क्या बात है, कि वाह। ज़बान मेरी है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान बयान करूं। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद था, उसका नाम था बरसीसा। बरसीसा उसका नाम था, स्वाद से बरसीसा उसका नाम था। वो इतना बड़ा आबिद था कि उसके 60,000 शागिर्द, यानी शागिर्द तो बहुत थे लेकिन 60,000 शागिर्द थे जो उसकी रियाजत और मुजाहिदे की वजह से हवा में उड़ते थे। अल्लाह। अगर हम हवा में उड़ने की बात गरीब नवाज की करें तो लोगों को यूं लगता है कि ये कहानी किससे है, लेकिन ये तो रिवायत है। मैंने हवाले 3 पढ़ दिए, आप उसकी तरफ तो रुजू करें तो और भी मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। बतौर मफ़हूम इसलिए हम पढ़ते हैं कि कहीं अपनी तरफ से इजाफा हो जाए तो हुजूर की तरफ कोई झूठ मंसूब ना हो, इसलिए मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। एहतियात का तकाजा तो यही है कि हमारी ज़बान का और हदीस रसूल का, बेशक, है ना? बेशक। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वाह, वो क्या बयां बात। है जिसका बयान बयान है, है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, बेशक। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। गुलाब में, क्या बात है, वाह वाह। पूरा गुलशन सिमट आता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की लबों से, ऐसे फूल झड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ।